Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. उम्मीद है कि सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से मोहतरम शाहिद अजीज साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और मोहतरम शाहिद अजीज साहब अहमदी जमात लाहौरी फिरके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज उनसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत होनी है और टॉपिक है कि अस्सलामु अलैकुम भाई, क्या हाल चाल है? आज का मौजूद गुफ्तगू है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का रिसाला अल वसीयत में बयान करदा निज़ाम वसीयत। तो मोहतरम शाहिद अजीज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस बातचीत शुरू करें और बीच में इंशाल्लाह अगर सवालात आते हैं या मेरे सवालात होंगे तो मैं जरूर करूंगा। और ये भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम के आखिर में मुझे एक दो सवाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के रिगार्डिंग अहमदी जमात लाहौर फिरके से भी करने हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मौका देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम शाहिद अजीज साहब, वेलकम है आपका, प्लीज स्टार्ट कीजिए। तो भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल वसीयत जो है ये ऑब्वियसली हजरत साहब की वसीयत है, और ये रिसाला अल वसीयत जिसको कहते हैं ये 24 दिसंबर 1905 को शाया हुआ था। और वजह ये थी कि हजरत साहब शुरू में बयान कर देते हैं कि ये लिखने की वजह क्या है, और उसमें अपने अरबी और उर्दू के इल्हामात वगैरह कोट करते हैं। मसलन ये अरबी का या शुरू से ही उर्दू में लिखते हैं कि मुझे मतवातर वही से खबर दी है कि मेरा ज़माना वफात जो है नज़दीक है, और इस बारे में उसकी वही इस कदर तवातर से हुई कि मेरी हस्ती को बुनियाद से हिला दिया और इस जिंदगी को मेरे पर सर्द कर दिया वगैरह। तो आगे लिखते हैं कि इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि अपने दोस्तों और तमाम लोगों के लिए जो मेरे कलाम से फायदा उठाना चाहें चंद नसाह लिखूं। तो फिर उसके बाद हज़रत साहब अपनी वही वगैरह बयान करते हैं जिसमें खुदा ताला ने उन्हें बताया कि भाई अब जो है ज्यादा वक्त जो है वो नहीं उनका। तो वो सारे इल्हामात वगैरह जो है वो मैं नहीं आपके सामने पेश करता, इसलिए कि फिर मसला जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेकिन ये जो है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 जो कादियानी जमात ने शाया की है, उसके सफा नंबर 306 पर अल वसीयत का हिस्सा है। तो ये जो है वॉल्यूम 20 जिल्द नंबर 20 उसके सफा 306 पर हजरत साहब लिखते हैं। हजरत साहब कहते हैं कि दो कुदरतें आएंगी, और आगे लिखते हैं कि अगरचे ये दिन दुनिया के आखिरी दिन है और बहुत बलाएं हैं जिनके नजूल का वक्त है, पर जरूर है कि ये दुनिया कायम रहे जब तक वो तमाम बातें पूरी ना हो जाएं जिनकी खुदा ने खबर दी है। मैं खुदा की तरफ से एक कुदरत के रंग में जाहिर हुआ हूं, और मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूं, और मेरे बाद बाज और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत के मजहर होंगे। सो तुम खुदा की कुदरत सानिया के इंतजार में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो। और यही हजरत साहब ये भी लिखते हैं कि और चाहिए कि हर एक सालेहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहो ता दूसरी कुदरत आसमान से नाज़िल हो और तुम्हें दिखावे कि तुम्हारा खुदा ऐसा कादर खुदा है, वगैरह वगैरह।
اور آگے لکھتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کر دے۔ تو یہاں حضرت صاحب ایک فٹ نوٹ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں کہا کہ جماعت کے بزرگ میرے نام پر بیعت لے، آگے لکھا ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، اور جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے ہوگا کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آگے صفحہ 312 پر حضرت صاحب لکھتے ہیں جو کمالات اولیاء کو ملتے ہیں، تو اس کے متعلق حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نور جو ہے پیروی نور محمدیہ کے مل سکتا تو ختم نبوت کے معنی باطل ہو جاتے، پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ کاملہ تامنہ مطہرہ مقدسہ کا شرف بعض ایسے افراد کو عطا کیا جو فنا فی الرسول کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے تھے اور کوئی حجاب درمیان میں نہ رہا تھا۔ ہاں دیکھیں حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فنا فی الرسول لوگ ہوتے ہیں جن سے خدا تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نبی ہو جاتے ہیں۔ یہ فنا فی الرسول جو ہے الوصیت میں بھی حضرت صاحب جو ہے وہ یہی چیز جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر جو ہے 319، اس پہ حضرت صاحب جو ہیں وہ شرائط لکھتے ہیں، یہ جو ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ کس طرح چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے، اور آگے ڈیٹیل دیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے، اور جب ایک گروہ جو متکفر اس کام کا ہے فوت ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوں گے ان کا بھی یہی فرض ہوگا کہ تمام خدمات کو حسب ہدایت سلسلہ احمدیہ بجا لاویں، یعنی کوئی فرد واحد نہیں ہوگا، ایک گروہ ہوگا، اس لیے کہ صاف لکھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب ہر جگہ جو ہے ایک گروہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح صفحہ نمبر جو ہے 325 وہاں فرماتے ہیں یہ کنڈیشنز یہاں ہیں، دیکھیں کنڈیشن نمبر 9، انجمن جس کے ہاتھ میں روپیہ ہوگا اس کو اختیار نہیں کہ بجز اغراض سلسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے، اور ان اغراض میں سے سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی، اور جائز ہوگا کہ انجمن با اتفاق رائے اس روپیہ کو تجارت کے ذریعے ترقی دے، کسی فرد واحد کا نہیں کہ وہ کرے گا۔ نمبر 10، انجمن کے تمام ممبر ایسے ہوں گے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں اور پارسا طبع اور دیانتدار ہوں، اور اگر آئندہ کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسا طبع نہیں، یا یہ کہ وہ دیانتدار نہیں، یا یہ کہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ملونی اپنے اندر رکھتا ہے، تو انجمن کا فرض ہوگا کہ بلا توقف ایسے شخص کو انجمن سے خارج کرے اور اس کی جگہ اور مقرر کر لے۔ یہ دیکھیں کوئی فرد واحد جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہا، کوئی خلیفہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ کون ممبر ہے کون نہیں۔
اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہے 13واں قاعدہ، کیونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بقولی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیے خلیفہ کون ہے؟ حضرت مرزا صاحب، جن کو خدا نے مقرر کیا، اور انجمن کیا ہے؟ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین جو ہے وہ انجمن ہے، کوئی فرد واحد نہیں۔ اب ان سیدھی سادی انسٹرکشنز کو آپ دوسری طرف لے جائیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ آگے قاعدہ نمبر 14 جو صفحہ 326 پر ہے، وہاں لکھا جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لیے دور دراز ملکوں میں اور انجمنیں ہوں جو اس کی ہدایت کے تابع، اور پھر مزید انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی آئے میت آئے دفنانے کے لیے تو کیا کیا جائے۔ تو اور پھر یہ کہتے ہیں اور بہتر ہوگا کہ جو اس کی ڈونیشن ہوگی اس شخص کی جس کی میت لانی ہے، اور بہتر ہوگا کہ وہ روپیہ اسی ملک کی اغراض دینیا کے لیے خرچ ہو، اور جائز ہوگا کہ کوئی ضرورت محسوس کر کے وہ روپیہ اس انجمن کو دیا جائے جس کا ہیڈ کوارٹر یعنی مرکز قادیان ہوگا۔ یعنی دوسرے جو ہیں ملکوں میں جماعتیں جو ہیں، انجمنیں جو ہوں گی، وہاں کوئی فوت ہو اور کوئی انجمن کو پیسے دے جائے تو وہ وہاں کی جماعت کے لیے ہوں گے، وہ قادیان یا مرکز جو ہے وہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کا آج کے موضوع سے تعلق تو نہیں، لیکن میں یہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ میں اس کو پڑھ کے مسکرایا۔ قاعدہ نمبر 15، یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے۔ تو اب قادیانی جماعت جو ہے وہ یہ ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جناب ہماری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ قادیان میں ہے، اور آپ ذرا سا اختلاف ہوا اور آپ اٹھ کر لاہور چلے گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری سچائی پر مہر اس طرح لگائی کہ پہلے آپ قادیان چھوڑ کر تو بھاگ کے ربوہ گئے، وہاں بھی آپ نہ رہ سکے، اور وہاں سے بھاگ کر آپ انگلستان جو آئے۔ آپ نے تو 2 دفعہ اپنے مرکز تبدیل کیے ہیں، ہم تو صرف قادیان سے لاہور گئے، اس جگہ اس بلڈنگ میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، احمدیہ بلڈنگز، وہیں ان کی وفات ہوئی تھی، اور وہیں ہمارا جو تھا ابھی تک وہ سارا علاقہ جو ہے بلڈنگ جو ہے وہ ہماری جماعت کے پاس ہے۔ تو آگے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو صفحہ جو ہے 329 پر بالکل الوصیت کے آخر میں حضرت صاحب یہ کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضہ میں کر لوں، بلکہ تم اشاعت دین کے لیے ایک انجمن کے حوالے اپنا مال کرو گے اور بہشتی زندگی پاؤ گے۔ بتھیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس چیز سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ حضرت صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کوئی مال لینا چاہتا، تم اشاعت دین کے لیے انجمن کے حوالے جو ہیں وہ جو ہے چندہ وغیرہ وہ سب کچھ جو ہے وہ بھیجو۔ تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے کہ جب میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا۔ چھٹے پوائنٹ پہ یہ لکھا، جو احباب کوئی جائیداد نہیں رکھتے مگر آمدنی کی کوئی سبیل رکھتے ہیں، وہ اپنی آمدنی کا کم از کم 1/10 حصہ ماہوار انجمن کے سپرد کرے۔
انجمن کے سپرد کریں، کسی خلیفے کو نہیں. یعنی حضرت صاحب جو ہے یہ ہدایت دیتے ہیں، اس کے تحت انجمن قائم ہوتی ہے. انجمن کی جو کاروائی ہے اس میں جو رولز وغیرہ چیزیں لکھے جاتے ہیں مزید ایکسپلینیشن کے لیے، اس میں صاف لکھا جاتا ہے کہ انجمن کو پیسے دیے جائیں، کسی فرد واحد کو نہیں، کسی خلیفے کو نہیں. اب یہ ساری الوصیت جو ہے جس سے میں نے حوالے پڑھ دیے، کوئی بتا دے کہ خلافت کا ذکر کہاں ہے. انجمن انجمن انجمن، اور صاف لکھا کہ انجمن جو ہے خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین کون ہے؟ انجمن. کہیں کسی فرد واحد، کسی خلیفہ، کسی خلافت کا جو ہے وہ کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ہو رہا. یہ سوال پوچھیں، میں جاری رکھتا ہوں جتنی دیر وہ سوال آتا ہے. تو یہ جو تھی 14 لوگوں کی انجمن یہ مقرر ہوئی، اور یہ رولز جو پبلش ہوئے یہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ ان کے سگنیچر سے یہ جو تھی کاروائی یہ اس کو پبلش کیا گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا 2.5 سال تک، حضرت صاحب کی زندگی میں 2.5 سال تک یہ انجمن جو ہے یہ انہی ڈیموکریٹک خطوط پر کام کرتی رہی. اس دوران یہ بھی ہوا کہ اپنا اختلاف ہو گیا میر ناصر نواب صاحب اور انجمن کے درمیان. محترم شاہد عزیز صاحب، آپ نے اس بات کو ریمارکیبلی طور پر کہا کہ آپ پہلے قادیان میں ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے اور وہاں سے آپ نے اپنا کوئی بھی سینٹر نہیں بدلا، یا یہ کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر آپ کا تب سے وہیں تک ہے. ٹھیک ہے محترم. اور آپ نے پھر یہ بھی پن پوائنٹ کیا کہ احمدی جماعت نظام والوں نے پہلے تو یہ قادیان میں تھے، پھر ربوہ میں تھے اور پھر انگلستان چلے گئے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے محترم کہ جیسے کہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ if I am not wrong 1974 میں پاکستان گورنمنٹ نے احمدی لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا قانوناً یا پارلیمنٹ میں. تو ظاہر سی بات ہے تو پاکستان گورنمنٹ نے ہی ان کو کہا تھا کہ آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، یا ان کا جانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا. اور اس میں سوال یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ آپ بھلے ہی لاہوری فرقے کے لوگ ہیں، تو کیا آپ لوگ بھی کافر ہی ڈکلیئرڈ ہوئے کیونکہ احمدی کافر ڈکلیئرڈ ہیں؟ اور آپ لوگوں نے جانے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا پاکستان سے، اور احمدی نظام جماعت نے کیوں کیا؟ بتائیں. شکریہ. میر ناصر نواب صاحب جو سسر تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے. تو لیکن یہ جو ہے اپنا انجمن اس میں روک تھی. تو اس پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب میٹنگ میں آئے، دونوں طرف کی بات جو تھی وہ سنی، اور اس کے بعد کہا مجھے کاغذ پینسل دو، اور آپ نے یہ تحریر پڑھ کر، یہ تحریر لکھ کر دی جو میں ابھی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ جو قانون بنا تھا وہ دونوں جماعتوں کے لیے ہے، قادیانی جماعت کے لیے بھی اور ہماری جماعت کے لیے، دونوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. قادیانی کیوں ربوہ سے انگلستان آ گئے یہ قادیانی ہی بتا سکتے ہیں. ہماری جماعت جو ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم وہاں رہیں گے، ہمارا امیر وہاں رہے گا، اور ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو امیر جو ہیں وہ رہے. وہ کہتے تھے کیپٹن جو ہے وہ آخری شخص ہوتا ہے جو جہاز سے اترتا ہے جب جہاز جو ہے وہ مشکلات میں پڑ جائے. وہ پہلا شخص نہیں ہوتا جو لائف جیکٹ لے کے اور کشتی میں بیٹھ کے تو دوڑ لگا دے، باقی مسافر ہوں یا عملہ ہو وہ ڈوبیں یا مریں، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی.
ہمارے تمام امیر جو تھے اس 1974 کے بعد، مثلاً حضرت ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب، پروفیسر اصغر حمید صاحب، اور اس کے بعد ڈاکٹر عبد الکریم پاشا صاحب، وہ سب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان سے جانا پڑا تو میں آخری شخص ہوں گا جو جہاز پہ چڑھوں گا، پہلا شخص نہیں۔ جب تک میری قوم محفوظ نہیں ہے تو میں اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہوں گا۔ تو زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس سے ہم نہیں ڈرتے، اگر اس نے جان لینی ہے تو وہ لے لے، لیکن ہماری وفاداری جو ہے ہمارے عام ممبروں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی امیر فیصل کا سوال درمیان میں آ گیا تھا، تو میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں، کہنا اصل میں یہ رہا تھا کہ قادیانی جماعت اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پہ یہ کہتی تھی کہ دیکھیں جی ہم تو قادیان میں ہیں، آپ تو لاہور بھاگ گئے، یہ ہماری سچائی کا ثبوت ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اپنے الفاظ میں آپ خود ہی جھوٹے ہو گئے کہ اپنا پہلے قادیان سے ربوہ بھاگے اور پھر ربوہ سے لندن بھاگے، تو ہم تو احمدیہ بلڈنگز میں ابھی تک موجود ہیں، ہمارے بھی کھا رہے ہیں، ظلم بھی سہ رہے ہیں اور زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم کیوں اس سے جائیں، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا، جب یہ جھگڑا ہوا میر ناصر نواب اور انجمن کے درمیان، کہ میر ناصر نواب اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے کہ جناب میں سسر ہوں حضرت مرزا صاحب کا، ان کا تو یہ انجمن کون ہوتی ہے مجھے حکم دینے والی۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے میٹنگ میں اور آپ نے یہ تحریر لکھ کے دی۔ میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے گی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس پہ کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا۔ تو کیوں نہ کہا کہ الوصیت میں میں نے لکھا جناب اپنا کہ کوئی خلیفہ ہوگا اور وہ خلیفہ جو ہے وہ سب فیصلے کرے گا۔ انہوں نے تو کہا پڑے ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد جو ہے وہ کافی ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے، یہ دیکھیں قادیانی جو ہے یہ بھی اپنا اس کو درست تسلیم کرتے تھے۔ مثلا میرے سامنے یہ ہے تشہیر الاذہان، اس کو ٹائٹل دیا تھا انہوں نے الفاروق، جنوری 1916، یہ ہے جلد 11 نمبر 1۔ تو اپنا اس میں بھی ایکچولی میں یہ مجھے ہنسی آئی پڑھ کر کہ مقبرہ بہشتی نے حق و باطل میں امتیاز کروا دیا کہ جناب ہم بہشتی مقبرہ میں دفن ہو سکتے ہیں اور آپ تو لاہور چلے گئے، آپ بہشتی مقبرہ میں دفن نہیں ہوں گے۔ تو اب میں ذرا قادیانی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب کیا قادیان میں بہشتی مقبرہ میں دفن ہے؟ یا دوسرے ان کے بھائی اور جو رشتہ دار ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب کا کہاں دفن ہے؟ مرزا ناصر احمد صاحب جو ہے وہ کہاں دفن ہے؟ تو یہ آپ تو اس کو پیش کر رہے تھے اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پہ۔ بہرحال کہنے میں یہ لگا تھا کہ اس تشہیر الاذہان میں ہیڈنگ ہے صدر انجمن بھی حق اور باطل میں امتیاز کروا رہی ہے۔ اس کے تحت لکھا حضرت صاحب نے قادیان میں ایک انجمن بنائی
اور اس کو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین قرار دیا. اور یہ لوگ خود اس کی نسبت بارہا شائع کر چکے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس کے فیصلے کو قطعی قرار دیا، لیکن ان لوگوں نے یعنی جماعت احمدیہ لاہور نے اس کے ایک عظیم شان فیصلہ کو رد کیا کہ جناب مولانا نور الدین جو ہیں تو ان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم میاں محمود کا حکم جو ہے وہ نہیں مانیں گے. اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا پیرافریز کر دیا ہے، لیکن بہرحال میں جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خود یہ اس وقت یہ جو ہے کیا ہے 1916 کو انہوں نے چھاپا کہ ہاں جی کہ صدر انجمن کو ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. تو میں اس سلسلے میں مولانا نور الدین جو ہے ان کی تقریر جو ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ حضرت مولانا نور الدین جو ہیں وہ کیا فرماتے تھے. تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ خطبہ تھا عید الفطر کا، اور اس کو مولانا نے جو ہے وہ فرمایا. سارا میں نہیں پڑھتا، صرف ایک حصہ اس کا پڑھتا ہوں. حضرت مولانا فرماتے ہیں ایک خلیفہ آدم تھا، اس کی نسبت فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتن. تو آگے پھر اس کو ان آیات کا ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں نے کیا کہا اور کیا ہوا. تو ان کو ڈانٹ بتائی کہ تم کون ہوتے ہو یہ اعتراض کرنے والے. تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے دوسرے خلیفہ جو ہیں ان کے لیے کہا کہ وہ نبی وغیرہ ہوتے ہیں. تو تیسرا جو ہے جو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تھا جس کے لیے یہ الفاظ میسر آئے. تیسرا خلیفہ ابو بکر ہے، اس کے مقابلے میں شیعہ جو کچھ اعتراض کرتے ہیں وہ اتنے ہیں کہ 1300 برس گزر گئے مگر وہ اعتراض ختم نہیں ہوئے. چوتھا خلیفہ تم سب ہو. غور کریں، ساری جماعت کو حضرت مولانا نور الدین کہہ رہے ہیں چوتھا خلیفہ تم سب ہو، یعنی ساری جماعت جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلیفہ ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ 4 کا ذکر تو ہو چکا، اب میں تمہارا خلیفہ ہوں. اگر کوئی کہے کہ الوصیت میں حضرت صاحب نے نور دین کا ذکر نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی آدم علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی پہلی کے پیشن گوئی میں نہیں تھا. آگے سنیں، حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں. جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا، یعنی 14 یہ وہی انجمن، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو. یہ مولانا نور الدین کہہ رہے ہیں کہ انجمن کو کہا تم بحیت مجموعی یعنی 14 اشخاص کلیکٹیولی خلیفۃ المسیح ہو. تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک وہی قطعی ہے. پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کیا. پھر نہ صرف 14 کا بلکہ تمام قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا. تو مولانا نور الدین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حضرت صاحب کا خلیفہ جو تھی وہ 14 شخص تھے کلیکٹیولی،
جو انجمن تھی، اس انجمن نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ وہ میری بیعت کریں گے، بیعت اطاعت کی، اور وہ جو ہے میرا کہنا مانیں گے اور میرا حکم جو ہے وہ مانیں گے۔ اس طرح میں خلیفہ بنا۔ مولانا نور الدین جو ہیں وہ کہیں نہیں یہ کہہ رہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الوصیت میں حضرت صاحب نے نور الدین کا ذکر نہیں کیا، یعنی کسی خلیفہ کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا نور الدین کہہ رہے ہیں، ساری جماعت کو کہہ رہے ہیں، چوتھا خلیفہ تم سب ہو، کسی فرد واحد کا ذکر نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں جی مولانا نور الدین کو کیوں مان لیا تھا، ان کی کیوں بیعت کر لی تھی، کیا ہوا کیا نہیں؟ ارے بھائی وہ اسی لیے ان کو مانا تھا اور بیعت کی تھی کہ ان کے عقائد جو تھے وہ یہ تھے کہ حضرت صاحب نبی نہیں، انجمن حضرت صاحب کی خلیفہ ہے، اور انجمن نے والنٹریلی کہا جناب ہمارا پہلا ریزولوشن جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس طرح الوصیت جو ہے اس کے مطابق جو ہے حضرت مولانا جو ہے وہ جو تھے کیا اس کا نام ہے خلیفہ بنے تھے کہ انجمن نے کلیکٹیولی انہیں الیکٹ کیا تھا ایز خلیفہ۔ اور حضرت مولانا نور الدین جو ہیں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی چینجز جو ہیں وہ نہیں کیے اپنا جو تھا حضرت صاحب نے نظام قائم کیا اس میں، تو ایک بھی چینج جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس میاں محمود صاحب جو تھے انہوں نے خلیفہ بنتے ہی تبدیلیاں شروع کر دی۔ حضرت صاحب نے جو جمہوری نظام قائم کیا تھا اس کو الٹ کر تو اپنا یہ جو ہے ایک مذہبی آمریت جو ہے وہ مقرر کر دی۔ اور یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ ہماری جو ہے نہیں یہ منصب خلافت جو ہے میاں محمود احمد صاحب کی تقریر اور اس جلسے کی جو تھی پروسیڈنگز رویداد، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ منصب امامت صفحہ نمبر 55۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایکچولی میں پروسیڈنگز پڑھ رہا ہوں۔ 12 اپریل 1914 کو دارالمان قادیان میں بحکم حضرت خلیفۃ المسیح المہدی خلیفہ ثانی ضروریات سلسلہ پر غور کرنے کے لیے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں پنجاب اور ہندوستان کی جماعتوں کی طرف سے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر الحق دہلی نے پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون سنایا جس میں روز روشن کی طرح ثابت کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشن گوئی 12 مسلم موعود سیدنا حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کی ذات میں پوری ہوئی۔ آگے نوٹ ہے یہ مضمون تشخیص الاذہان بابت مئی 1914 چھپ چکا ہے۔ لیکن جب میاں محمود صاحب نے اس کے 40-50 سال بعد مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے تو فرمایا کہ جناب میرے سامنے تو میرے کبھی کسی مرید نے بات ہی نہیں تھی کہ میں مسیح موعود ہوں، کہ میرے دل میں کسی کے کہنے سے یہ خیال آتا ہے، یہ تو اب خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اب آپ کہیں گے کس طرح ثابت ہوا کہ جناب میاں صاحب جو تھے موجود تھے اور انہوں نے یہ چیز سنی، تو اس کے متعلق بھی اگلا فقرہ سن لیں۔ اس کے بعد 8:45 بجے حضرت خلیفہ ثانی نے تقریر شروع کی اور مسلسل 2.5 گھنٹے تک تقریر فرماتے رہے۔
یعنی پہلے جو ہے پیر منظور محمد صاحب جو ہیں ان کی تقریر پڑھی جاتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہیں وہ مسلم آؤٹ ہیں. اس کے فوراً بعد میاں محمود احمد کی تقریر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب 50 سال بعد کہتے ہیں میرے سامنے تو کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں تھا کیا کہ میں مسلم آؤٹ ہوں. اب اس بارے میں آپ نے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے آپ کر لیں، میں اس پہ کوئی جو ہے اظہار رائے نہیں کرتا. وزارت میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سر آئی ریسٹ مائی کیس. لیکن یہ پروسیڈنگز جو پبلش ہوئی تو ان میں کئی جو ہے بڑی دلچسپ باتیں تھیں. مثلا قواعد صدر انجمن کی دفعہ 18 میں جو حضرت مسیح موعود کے الفاظ تھے کہ جناب انجمن جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے گی تو وہ اعلان کرنے سے پہلے حضرت مسیح موعود کو دکھا لے گی اور جس کے متعلق حضرت مسیح موعود نے حکم دیا تھا کہ یہ صرف میری زندگی تک ہے. میں نے ان کی ہینڈ رائٹنگ آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی کہ یہ صرف میری زندگی تک ہے، اس کے بعد ہر امر میں انجمن کا فیصلہ جو ہے وہ کافی ہوگا. یہاں پہلا چینج کیا ہے؟ ریزولوشن نمبر 2 قواعد صدر انجمن کی دفعہ 18 میں الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جگہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی درج کیے جائیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا نور الدین نے جو قواعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپروو کیے تھے ان میں کوئی چینج نہیں کرایا. حضرت مولانا نور الدین کے فوت ہونے تک انجمن کا قاعدہ نمبر 18 جو تھا اس میں یہی لکھا تھا حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد صاحب. تو یہ میٹنگ کی گئی جیسے میں نے عرض کیا یہ تھی 1914 میں. تو 1914 میں پھر قواعد جو حضرت صاحب نے قائم کیے تھے وہ اپنا چینج ہونے شروع ہوئے. اور ایک اور دلچسپ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. الوصیت میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی تو اس میں نے آپ کو پڑھ کے حضرت صاحب کے آخری فکروں میں سے فکرہ پڑھ کے سنایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے کوئی مال لوں، یہ تم انجمن کو بھیجا کرو اور انجمن جو ہے اس کو اپنا سلسلہ کے اغراض اور تبلیغ اسلام کے لیے یہ جو ہے یہ خرچ کرے وہ پیسے. لیکن جو ریزولوشن میاں صاحب نے پاس کروایا نمبر 2 تو تھا کہ مسیح موعود کا نام کاٹ دو اور اس کی جگہ میرا نام لکھو. اور یہ کل 8-10 کے قریب جو تھے ریزولوشن تھے. اس میں ریزولوشن نمبر 8 جو ہے وہ بھی آپ کی دلچسپی کا بنے گا باعث. زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے جماعتوں کے سیکرٹری اپنے اپنے مقاموں کے اصحاب نصاب کی فہرست مرتب کرے اور وصولی کی فکر کرے. اس مد کا روپیہ یعنی زکوٰۃ کا اور نیز اشاعت اسلام کا روپیہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں براہ راست آنا چاہیے. انجمن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو وجہ سمجھ آ گئی بنانے کی خلافت. اور انجمن جو ہے ان سے دشمنی کیا تھی کہ جناب چندے پیسے سارے جو ہیں وہ تو انجمن کو جاتے تھے کہ وہ باہمی مشورے سے خرچ کرے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے جماعتوں کے سیکرٹری اپنے اپنے مکانوں کے اصحاب نصاب کی فہرست قائم کریں اور وصولی کی فکر کریں اور اس مد کا روپیہ اور نیز اشاعت اسلام کا روپیہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں براہ راست آنا چاہیے. انجمن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جھگڑا سارا یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود نے کہا کہ جناب میری اولاد جو ہے وہ جا کے خود اپنی فکر کرے، اپنی کمائی کرے، نوکریاں کرے. تو یہاں ہندوستان میں تو رواج تھا کہ جناب ایک پیر جو ہے وہ اپنا
فوت ہوا تو بیٹا جو ہے وہ اس کی گدی پہ بیٹھ جاتا تھا اور موجیں جو ہے وہ کرتا تھا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو نظام ہی الٹ گیا کہ اب تو ہمیں اپنی کمائی کے لیے نوکریاں کرنی پڑیں گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا. اور اس کو کیا کہا گیا جی؟ مولوی محمد علی خلیفہ بننا چاہتے تھے، اس لیے یہ جو ہے جھگڑا شروع ہوا. اب یہ ایک رسالہ جو ہے نکالتے تھے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، اظہار حقیقت. انجمن انصار اللہ جو سپورٹر تھے کہ میاں صاحب خلیفہ بنے، تو یہ 28 نومبر 1913 کو انہوں نے لکھا. اعتراض نمبر 5، احمدیوں میں جو شورش ہے اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے بعد مولوی محمد علی کی نسبت خلافت کا خیال تھا اور ہر ایک کی نظر آپ پر لگی تھی. اس پر حاسدوں نے شرارت شروع کر دی. تو جواب اس کو دیتے ہیں. جواب نمبر اول، حضرت مولانا محمد علی صاحب، یہ میاں صاحب کے سپورٹر جو ہیں جواب دے رہے ہیں. شروع کرتے ہیں. حضرت مولوی محمد علی صاحب نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. پھر تجھے اس بحث کا حق ہی کیا ہے؟ وہ خدا کے فضل سے زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو کیا وہ دعوے کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو تجھے خواہ مخواہ کیوں جوش کودا. یعنی حضرت مولانا محمد علی صاحب جو تھے یہ قادیانی جماعت کے لوگ میاں محمود احمد صاحب کے سپورٹر جو ہیں وہ حضرت مولانا محمد علی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں حضرت مولوی محمد علی، اور آگے لکھ رہے ہیں حضرت مولوی محمد علی صاحب نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. تو اب بعد میں جب یہ مولانا محمد علی صاحب نے کہا کہ جی حضرت صاحب نے تو ایک انجمن بنائی تھی تو کوئی خلافت قائم نہیں تھی کی، تو پھر یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ مولانا محمد علی صاحب خلیفہ بننا چاہتے تھے. تو یہ جو ہے اپنا اس کے لیے کیا گیا کہ پہلے ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب 8 سوال جو تھے وہ سرکولیٹ کیے گیا کہ ان کا جواب جو ہے وہ دیا جائے. تو وہ تھے کہ آپ صاحبان نے خلافت کے متعلق جو اعلان کیا تھا اسی اعلان کے ساتھ اب تک متفق ہیں یا نہیں. نمبر 2، حضرت اقدس کی تحریر جو انجمن کے اجتہاد کو کافی قرار دیتی ہے، کیا آپ صاحبان اس کے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ بجائے خلیفہ کے انجمن جماعت حاکم کی عالیہ ہے، انجمن جماعت کی حاکم اعلیٰ ہے. نمبر 3، کیا آپ صاحبان الوصیت میں جو بیعت لینے والوں کا ذکر ہے اس کی نسبت خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں بہت سارے ہونے بھی جائز ہیں، اور جہاں جس پر 40 آدمی متفق ہو جائیں وہ خلیفہ ہوگا، یا قوم میں ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہونا ضروری ہے؟ مجھے کوئی بتا دے کہ اگر یہ ساری چیز کلیئر تھی کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ ہوگا تو پھر یہ سوال پوچھنے کے جو ہے وہ کیا تک تھی؟ آپ کے نزدیک حضرت مولانا نور الدین کی خلافت الوصیت کے مطابق ہے یا مخالف، اور اس تحریر کے بھی مطابق ہے یا مخالف، جس میں حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بعد انجمن کا اجتہاد ہر امر میں قطعی ہوگا. تو آگے جو ہے نمبر 5، انجمن پر کسی ایسے خلیفہ کی جو جماعت کا قرار پائے اطاعت لازم ہے یا نہیں. نمبر 6، انجمن اس وقت جو انجمن حضرت جناب مولوی نور الدین صاحب کی اطاعت کرتی ہے تو بحیثیت ایک بزرگ اور پاک انسان کے، اس میں سے کچھ مس ہو گیا ہونے کے کرتی ہے، یا بحیثیت خلیفہ ہونے کے. تو اور آخر میں یہ جو وہی ہے، پھر ان کو چونکہ سوال زیادہ تھے تو بعد میں ایک اور پبلیکیشن میں
انہوں نے ان کو جو ہے مختصر کر دیا اور 8 جو تھے ان کو 3 سوال جو ہے وہ بنا دیا. اور وہ جو تھے 3، کیا آپ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے بعد حضرت کے قائم مقام یکے بعد دیگرے خلفاء ہوں گے جو تمام امور میں انجمن کے اور تمام جماعت کے مطاع ہوں گے جس طرح خلفائے راشدین مطاع تھے؟ اور 2 اور سوال ہیں جو اس میں شامل ہے. یعنی حضرت مولانا نور الدین صاحب جو تھے ان کی زندگی میں ہی یہ شوشہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا کہ جناب ایک خلیفہ جو ہے مقرر کیا جائے تو سب جو ہیں اس کی اطاعت کریں. اور خلافت جو تھی وہ کوئی چیز نہیں تھی. یہ دیکھیں جو تھے اپنا میاں محمود احمد صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، اس لیے کہ اس کا نام ہی یہ تھا کہ ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر خلافت جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی تو پھر نیا نظام قائم کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ اپنا یا تو پرانا نظام بدل کے آپ نیا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یا جو ہے نئے سرے سے ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اپنا یہ حوالہ میرے سے مس پلیس ہو گیا تو میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. اور 1 سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں تو میں وہ حوالہ ڈھونڈ لوں. کتابیں بہت ساری تھی، اوپر نیچے ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ دیکھیں انوار العلوم جو ہے اس کی جلد نمبر میرے خیال میں 9 ہے، صفحہ 132، جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل، یعنی پرانا چھوڑ کے ایک نیا نظام. کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. ایک ریزولوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا اسے مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبروں کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہہ سکتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی کہ میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر آج سے 10 سال بعد یہ کہے کہ نہیں مانیں گے تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کر سکتی ہے. یا پھر اگر انجمن یہ کہے کہ اس خلیفہ کی تو ہر بات مانیں گے لیکن دوسرے کی نہیں مانیں گے، تو بھی وہ اپنے قواعد کے لحاظ سے حق بجانب ہوگی. یہاں تو میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی خلافت میں قائم کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کا خلیفہ میں قائم کرنا چاہتا ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں. اول یہ کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں خلیفہ وقت کا وجود ہی شامل نہیں تھا، تو پھر خلافت کہاں سے آ گئی؟ اور وہ یہ بات وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں اور جو مولانا نور الدین نے کہی. مولانا کی میں نے تقریر آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ انجمن نے میری بیعت اطاعت کر لی. یہی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریزولوشن پاس کیا کہ جی مولانا نور الدین کی ہم بات مانیں گے. لیکن جب میاں محمود احمد صاحب خلیفہ بنے تو انجمن نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ اپنا یہ جو ہے ہم ان کی اطاعت کریں. تو آگے چل کے
اور دیکھیں یہ میاں صاحب کیا لکھتے ہیں، پر آگے لکھتے ہیں مسئلہ خلافت جس کے لیے ہمیں ایسی قربانی کرنی پڑی جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے ماننے والے، آپ کے دوست کہلانے والے، آپ سے درینہ تعلق رکھنے والے ہم نے اس مسئلہ کی خاطر قربان کر دیے۔ اگر ان میں اور ہم میں یہ دینی اختلاف نہ ہوتا تو وہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھے، اپنے عزیزوں سے زیادہ پیارے تھے، کیونکہ ان میں حضرت مسیح موعود کو دیکھنے والے اور آپ کے صحابہ میں سے شامل تھے، اور آپ کے ساتھ انہوں نے کام نہ کیا تھا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑتے تو ہم نے ان لوگوں کو لیے قربان کر دینے تھے۔ تو آگے کہتے ہیں ان لوگوں کو ہمیں جماعت سے نکالنا پڑا۔ پھر فرماتے ہیں میاں صاحب، بس اس مسئلہ کے لیے ہم نے ایسی عظیم شان قربانی کی کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ جان کی قربانی سے بھی بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ جان میں انسان اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، مگر یہاں ہمیں سلسلہ کے ایک ٹکڑے کو قربان کرنا پڑا۔ اگر اتنی قربانی کے بعد بھی سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو، یعنی چند لوگوں کے رحم پر ہو جو اگر چاہیں کہ خلافت قائم رہے کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے، اگر یہ نہ چاہیں تو یہ نہ رہے، یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ تو قادیانی جماعت سے عرض یہ ہے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ الوصیت میں یہ جو ہے خلافت قائم ہو گئی تھی، تو یا میاں صاحب جو آپ کے بانی ہیں وہ تو بالکل ایک متضاد بات کر رہے ہیں، وہ تو الگ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ لاہور کے ممبر جو ہیں ان کی قربانی دی، ان کو جماعت سے نکالا۔ اور آگے آپ سنیں صفحہ نمبر 133 پر میاں صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصول میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مباین کو غیر مباین میں بدل دے، اور 10-11 آدمیوں کے جنبش قلم سے قادیان معان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک انجمن کے حوالے نہیں کیے جا سکتے، خواہ وہ مباین کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ قرار دیا جائے جس میں جماعت قائم کر دی جائے تاکہ اس بارے میں ٹھوکر نہ لگ سکے۔ تو یہ سارا کرنے کی ضرورت جو تھی وہ کیوں تھی؟ اگر الوصیت جو ہے اس میں خلافت قائم کر دی گئی تھی، کوئی لفظ دکھا دے نا خلافت کا الوصیت سے۔ میرا یہ چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے قادیانی جماعت کو، کوئی بندہ جو ہے وہ الوصیت سے دکھا دے یا ثابت کر دے کہ حضرت مولانا نور الدین جو تھے وہ ان معنوں میں خلیفہ تھے جن میں بعد میں جماعت قادیان جو ہے اس کے ممبر جو ہیں وہ خلیفہ بنے۔ یہ وکالت کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن بہرحال مضمون مکمل کرنے کے لیے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے علم ہے جواب کیا دیں گے۔ وکالت کا پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو بہرحال میں ان کا جواب بھی بتا دیتا ہوں اور اپنا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی یہ میں اپنی نیچر کے خلاف صرف مضمون مکمل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو قادیانی جو ہے اپنا تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 پہ یہ قصہ درج ہے۔ یہ حضرت مولانا نور الدین صاحب جو ہیں وہ جماعت کے ہیڈ بن چکے ہیں۔ تو یہ سب ہیڈنگ ہے قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا، اس لیے کہ قادیانی کہیں گے جناب یہ قدرت ثانیہ کا الوصیت میں ذکر ہے، تو یہ قدرت ثانیہ جو ہے یہی وہ خلافت ہے وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ سب ہیڈنگ ہے قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کرواتے رہے۔ عجیب بات ہے بھائیو، جماعت قادیان کے بھٹکے ہوئے بھائیو، آپ تو کہتے ہیں کہ خلافت قدرت ثانیہ ہے، اور مولانا نور الدین جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے تو قدرت ثانیہ آ گئی۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ مولانا نور الدین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے دعائیں کرو؟ اللہ میاں بھی کہتا ہوگا عجیب بندے ہیں، اپنا الوصیت میں نے خلافت کا کہا، وہ خلافت جو ہے مولانا نور الدین کو عطا ہو گئی قدرت ثانیہ، اب یہ سارے اکٹھے ہو کے دعا کر رہے ہیں قدرت ثانیہ بھیج دو، قدرت ثانیہ بھیج دو، قدرت ثانیہ بھیج دو۔ ان کی اپنی تحریر، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے ان کی کتاب کی تحریر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قادیانی جو ہیں خود حضرت مولانا نور الدین کے زمانے میں یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ قدرت ثانیہ ہے۔ حضرت میر ناصر نواب جنہوں نے یہ سارا خلافت کا جھگڑا شروع کیا تھا، انہوں نے حضرت مولانا نور الدین کو کہا کہ حضرت مسیح موعود نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ مولانا نور الدین صاحب حضرت مولانا محمد علی صاحب کو کہتے ہیں اخباروں میں وہ چیز چھپتی ہے، 1 مہینے تک دعائیں ہوتی ہیں۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کرواتے رہے۔ تو خود آپ کی کتاب نے آپ کا یہ جواب کہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ خلافت ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ تو میرا یہ کرتا تھا کہ میں یہ پیش نہ کروں، آپ کو کہنے دوں کہ قدرت ثانیہ خلافت ہے، اور پھر یہ میں حوالہ پیش کروں، لیکن بہرحال موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی خاطر میں نے یہ جو ہے یہ بھی ایڈ کر دیا۔ یہ ہے تحریک احمدیت والیوم 3 پیج 212۔ تو حضرت صاحب نے ایک کمیونٹی بنائی تھی، اور حضرت صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ کمیونٹی جو ہے اسی طرح ایک مثالی کمیونٹی ہو جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر مدینہ اور عرب میں موجود تھی، کہ لوگ ان کو دیکھیں اور متاثر ہو کر کہ ہاں انسان ایسا ہونا چاہیے، آ کے شامل ہو جائے، اور وہ کمیونٹی جو ہے اس کا ہر بندہ جو ہے وہ داعی اسلام ہو اور اسلام کی خدمت کرے۔ اور پیسے کا آپ نے دیکھ لیا، فیصلوں کا بھی آپ نے دیکھ لیا۔ حضرت صاحب نے لکھا میں کوئی مال نہیں چاہتا، سارا پیسہ انجمن کو بھیجو، جیسے چاہے خرچ کرے۔ میاں صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ کہا نہیں سارا پیسہ مجھے بھیجو، جو میں مرضی کروں۔ اس زمانے سے آج تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میرے پاس اتنا ہی مٹیریل تھا 1 گھنٹے کا، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی سوالات ہیں، ایک آدھ تو پوچھا میرے بھائی نے، تو اور بھی کوئی ہیں تو میں انتظار کرتا ہوں کہ میں ان کے جواب دے دوں۔ بھائی نے کہا ایک سوال ہے تو میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ میں تو ایک ادنا ممبر ہوں جماعت احمدیہ لاہور، لاہور کا، اپنا کوئی عالم نہیں، لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ محترم شاہد عزیز صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے کافی ڈیٹیل سے جانکاری دی پرٹیکولر ٹاپک پر۔ سر
آپ لوگ یعنی کہ احمدی جماعت کا جو آپ کا فرقہ ہے لاہوری جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہ مان کر ان کو خلیفہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک. میں نے اکثر کر کے دیکھا ہے کہ آپ جو خلیفہ آف احمدیز نظام جماعت کے ہیں ان پہ آپ بات چیت کرنے سے بچتے ہیں، اور ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ آپ کسی بھی تضاد میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ بھی چلیے بہت اچھی بات ہے محترم. بٹ کیونکہ مرزا صاحب کو تو آپ مانتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو خلیفہ مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور شدہ، تو ان کے ریگارڈنگ تو آپ سے سوالات کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور آپ نے ایڈوکیسی بھی آڈیو دی یہاں پہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے یہاں بھی لٹریچر باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا مرزا صاحب پہ، تو کیا اس طرح کا ریکارڈڈ کوئی بات ہے آپ کے یہاں کہ مرزا صاحب نے وقتاً فوقتاً یا ایک یا دو بار ہی صحیح کسی کمیشن کو ہیڈ کیا ہے؟ اگر سپوز کسی نے کسی پہ الزام لگایا ہے تو اس کیس کی ہیئرنگ مرزا صاحب نے خود کی ہے. کیا آپ کے یہاں ایسا کوئی ریکارڈ میں ہے؟ اور میرا یہ سوال اس لیے ہے کہ ایک بات سنی جاتی ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے بچپن میں کوئی غلطی بتاتے ہیں کی تھی اور اس کی ہیئرنگ کی گئی تھی. 3-4 آدمیوں کا کمیشن تھا جس کو کہ ہیڈ کر رہے تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے لٹریچر میں ایسی کوئی باتیں ہیں کہ مرزا صاحب نے کسی کمیشن کے ہیڈ کیا ہو کسی کو یا نہیں؟ شکریہ. یہ میں یاد کرا دوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک مجدد ہے. خصوصیت ان کی یہ ہے کہ حضرت نے ان کے لیے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کیے. ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، سوائے اس کے کہ جیسے حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے تو وہ کفر کے نزدیک وہ ہے جو یہ بات کہتا ہے. اور حضرت صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آیا رجم سورہ ولایت مسنگ ہے. قرآن شریف میں سے نہ کچھ مسنگ ہے نہ کوئی نسخ منسوخ ہے. تو ایک دو باتوں کا میں جواب دیتا ہوں. ایک تو میرے بھائی نے کہا کہ ہم حضرت صاحب کو مجدد مانتے ہیں، تو یہ تحریک احمدیت جلد دوم جو ہے اس کا صفحہ نمبر 570 ہے. یہ قادیانی کتاب ہے اور یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مزار مبارک، کتبہ اور 4 دیواری. حضرت اقدس کا مزار مبارک بالکل کچا رکھا گیا اور محض شناخت کے لیے قبر کے سرحانے چونے کی دیوار پر سیاہی سے عارضی طور پر یہ الفاظ لکھ دیے: جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، رئیس قادیان، مسیح موعود و مجدد صدی 14. مستقل کتبہ کے لیے مولوی محمد حسن صاحب نے وغیرہ وغیرہ ایک لمبا کتبہ لکھا تھا، لیکن وہ آیا وغیرہ وغیرہ. تو نیچے تو دیکھیں یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مولانا نور الدین کے زمانے میں ان کے دستخطوں سے جو کتبہ حضرت صاحب کی جو تھا لحد پہ وہ لگایا گیا، اس کے الفاظ تھے: جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، رئیس قادیان، مسیح موعود، مجدد صدی 14 وغیرہ وغیرہ. ساری چیزیں کہ حضرت صاحب نبی تھے وغیرہ وغیرہ یہ بات بعد میں جو ہے وہ یہ بنائی گئی ہیں. تو دوسرا آپ نے کمیشن کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ بات درست ہے کہ ان بچپن میں ہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے کوئی غیر اخلاقی فعل کیا ہے، اور حضرت صاحب نے اس پہ کمیشن بنایا تھا. جہاں تک مجھے علم ہے اس کمیشن کے ہیڈ جو تھے وہ مولانا محمد علی صاحب خود تھے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نہیں. تو
اپنا لیکن بات یہ تھی کہ شریعت جو شواہد چاہتی ہے وہ موجود نہیں تھے. ہاں جسے ہم وکیل لوگ کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس، یعنی واقعاتی شہادت تو تھی لیکن وہ شریعت کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتی تھی. یہ اسی طرح ہے نا. اور یہ جو واقعہ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اس طرح تھا کہ کوئی لڑکی جو تھی وہ بہت صبح فجر سے پہلے میاں صاحب کے کمرے سے نکلتی پکڑی گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے کہ اندر کیا ہوا اور کیا نہیں، کہ بھئی رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی ان کے کمرے میں کیوں گئی اور وہ کیا کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو علم ہے شریعت کے تقاضے جو ہیں وہ اور ہیں. تو واقعاتی شہادت تھی تو یہ کمیشن بھی مقرر ہوا تھا، انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کی تھی اور اس کی رپورٹ بھی تھی کہ جو شواہد موجود ہیں وہ شریعت کے معیار پر نہیں اترتے. تو اسی وجہ سے پھر کوئی ایکشن نہیں تھا لیا گیا میاں صاحب کے خلاف. لیکن ظاہر ہے کہ معیوب بات تو تھی نا کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ کیوں کمرے سے نکل رہی ہے. تو میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. میاں صاحب جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. اب ان کا حساب جو ہے وہ خدا کے ہاں ہے. تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو کوئی فرق نہیں کرتا سرکمسٹینشل ایویڈنس اور شریعت کی ایویڈنس کے درمیان، اس لیے کہ اس کو تو ہر چیز کا علم ہے. تو اپنا لیکن بہرحال جو آپ کا سوال تھا کمیشن بیٹھا تھا جہاں تک مجھے علم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب. اصل میں یہ تو میرے سارے سوالات احمدی جماعت نظام سے ہیں، انشاءاللہ ڈسکشن شروع ہونے والے ہیں. بس میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کے ریگارڈنگ، کیونکہ سوال تھا کہ کیا انہوں نے کمیشن اس طرح کے بٹھائے ہیں یا نہیں. اور سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ یہ سوالات تھے. سر سوال یہ ہے کہ کمرے میں سے نکلنا دیکھنا ایک الگ بات ہے، سوال تو یہ ہے کہ اس لڑکی یا اس لیڈی نے الزام لگائے تھے یا نہیں. بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ بچنا ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کی پالیسی آپ کو مبارک. اور احمدی نظام جماعت سے بات چیت کرتے ہوئے ہم یہ سوال ضرور رکھیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی. بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے 2 مقدمے ہوئے جو سال ہر سال چلے، ان میں میں بھی کچھ حد تک انوالو تھا. حضرت حافظ شیر محمد صاحب نے گواہی دی. پاکستان سے 14 علماء ہمارے خلاف جو تھے بطور گواہ وہ گئے. تو اور اینڈ پہ 2 ساؤتھ افریقہ کے انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں انہوں نے ساری گواہی جو ہے وہ سن کے تو وہ فیصلہ کیا کہ جناب لاہوری احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ کسی پہ اثر کیا ہوا، تو سوائے اس کے کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ عدالت میں جو ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ کھلے ہوئے نہیں. ان میں یہ نہیں کہ میں نے سچائی ڈھونڈنی ہے، ان میں یہ ہے میں نے اپنی بات ثابت کرنی ہے. وہ درست ہے یا غلط ہے یا کیا ہے، تو لیکن میں نے اس کو ثابت کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم سچائی اور حق سے جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے میں جو ہے موضوع ڈھونڈتا ہوں جو اسلام کا مذہب جو ہے اس کو آج کی جو مشکلات ہیں مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو، تو اسلام ان کا کیا حل پیش کرتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا مثلا ماحولیات وغیرہ ایسی چیزیں جو ہیں. تو اب دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں سب وہ کہتے ہیں امت وسطیٰ کا مطلب ہے افضل قوم. میں اس کا کہتا ہوں کہ میری رائے میں اس کا مطلب ہے میانہ رو قوم، افضل قوم نہیں.
اسی طرح خواتین کے متعلق جو ہے کہ اپنا بستر الگ کر دو اور سمجھاؤ اور بستر الگ کر دو اور بات نہ مانے تو مارو، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہاں اس کا مطلب مارو نہیں، یا اس کا مطلب ہے ان کو اپنے گھر بھیج دو. تو میری ناقص عاجز رائے یہ ہے کہ ہمیں اس طرح غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ بہت عظیم شان جلیل القدر جو علماء تھے ماضی کے، تو کیا ان سے کوئی آیت سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے یا کسی کی بہتر تفسیر یا تشریح ہو سکتی ہے. تو لیکن بہرحال تو یہ الوصیت کے متعلق تھا تو میں نے وہ کر دیا، لیکن مجھے نہیں علم کہ کسی قادیانی جو ہے اس پہ اس کا کوئی اثر ہوگا. حالانکہ میں نے، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کتابوں سے سارے حوالے پیش کیے، اپنی ایک بھی کتاب سے میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.